बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मंसूर अली खान डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद। पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है, लेकिन थोड़ी फुसफुसी सी। ये क्या मामला है, इसकी एक्सक्लूसिव तफसीलात आपसे शेयर करेंगे इस वीडियो में। और मौलाना फजल रहमान के बेटे की शादी की तकरीब में फैज़ हमीद का जिक्र क्यों हुआ और किसने किया, ये दिलचस्प तफसीलात भी आपको बताएंगे। और नून लीग के शेर इतने ज़्यादा हो गए हैं कि क़यादत खुद परेशान हो गई है कि किसको शेर का टिकट दें और किस शेर को वैसे ही बकरी कर दें। ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात भी इस वीडियो में आगे चलकर देंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो के आगाज़ में आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मंसूर अली खान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मौसूल होता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। तो जनाब, ख़बरों का आगाज़ करते हैं। ज़रा इकोनॉमी से स्टार्ट करते हैं। साल 2023 का आखिरी हफ्ता भी महंगाई के सताए शहरियों पर भारी रहा। अदारे शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई में 0.37% का मजीद इजाफा हुआ। मुल्क में सालाना बुनियादों पर महंगाई की मजमूई शरह 43.25% हो गई। एक हफ्ते में 15 अशिया महंगी, 9 सस्ती हुई, जबकि 27 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। अच्छा, ये बड़ी अहम खबर है क्योंकि इससे आप सब जो हैं वो मुतासर होते हैं, पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी। तो जनाब, ख़बर कुछ यूँ है कि निगरान हुकूमत ने नए साल की तकरीबात पर पाबंदी लगा दी है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से नए साल की तकरीबात पर पाबंदी के बाद मुख्तलिफ इवेंट्स के NOC मनसूख कर दिए गए हैं। निगरान हुकूमत की जानिब से फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए नए साल की तकरीबात पर पाबंदी लगाई गई है। इस हवाले से निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया था। दूसरी जानिब हुकूमती ऐलान पर अमल दरामद शुरू हो गया है। ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद ने मुख्तलिफ ऑर्गनाइज़र्स को जारी करदा NOC वापस ले लिए। अब मुख्तलिफ मॉल्स और हाउसिंग सोसाइटीज़ में कॉन्सर्ट्स और आतिशबाजी की तकरीबात भी नहीं हो सकेंगी। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि इस पाबंदी का इतलाक़ तमाम सोसाइटीज़ पर होगा और किसी को कोई रियायत नहीं मिलेगी। लेकिन देखने वाली चीज़ ये होगी कि इस पाबंदी से उन तकरीबात पर तो पाबंदी लग जाएगी जिनमें फैमिलीज़ जाती हैं, लेकिन वो नौजवान या ख़ुद साख्ता लोंडे लपाड़े जो हर न्यू ईयर पर या 14 अगस्त पर सड़कों पर निकल आते हैं, क्या उनका भी सद्देबाब होगा? इंतज़ामिया को इस हवाले से भी इक़दामात करना होंगे, वगरना इस पाबंदी का फिर क्या फ़ायदा। कुछ बात करते हैं ज़रा इंतखाबी सियासत की। तो जनाब, मियांवाली के हल्का NA 89 पर इमरान खान के कागज़ात नामजदगी की जाँच पड़ताल मुकम्मल हो गई है। मियांवाली की नशिस्त पर इमरान खान के वकला रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश हुए। इमरान खान के कागज़ात नामजदगी पर खुर्रम रोखड़ी और खलील रहमान ने एतराज़ात दायर किए, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इमरान खान सज़ा याफ्ता और नाअहल हैं। इस हवाले से फ़ैसला महफूज कर लिया गया है जो आज सुनाया जाएगा। वैसे खान साहब को जब पता चलेगा कि खुर्रम रोखड़ी साहब ने एतराज़ किया है तो वो भी उन दिनों के बारे में सोचते होंगे जब रोखड़ी साहब सीना तान कर खान के आगे खड़े होते थे कि शाला तत्ती हवा ना लगे, और आज ये दिन है कि वही पत्ते हवा देने लगे हैं। खैर, इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में। देखते हैं RO की जानिब से ठंडी हवाएं आती हैं खान साहब के लिए या फिर ये दिया बुझा दिया जाएगा। अगली वीडियो में हम आपको इस पर ज़रूर अपडेट करेंगे। उधर जनाब, कासिम सूरी साहब के कागजात की जांच पड़ताल इल्तवा का शिकार हो गई है। रिटर्निंग अफसर ने कासिम सूरी के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात लगा दिए हैं। रहनुमा PTI खादम हुसैन वर्दिक का कहना है कि कासिम सूरी पर 9 मई के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। उनके कागजात पर लगाए गए एतराज़ात हम तहरीरी तौर पर मांगे हैं। हमने कासिम सूरी साहब के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने कासिम सूरी की वजारत दाखिला के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी थी और कहा था कि मफरूर शख्स हथियार डाले बगैर किसी रिलीफ का हकदार नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने कासिम सूरी के वकील के खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू करने का हुक्म दिया था। तो ये हमने आपको पिछली वीडियो में अपडेट किया था। अच्छा जनाब, दूसरी जानिब हामिद खान साहब जियो पर शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में आए हुए थे। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ के साथ मनफी रवैया है। ये गालिबन बिल्कुल वैसे है जैसे इस वक्त काफ़ी सारी सियासी जमातें जिनमें स्पेशली नून लीग जो है वो ये कह रही है कि जी पेशावर हाई कोर्ट जो है उनका कुछ ज़्यादा पॉजिटिव रवैया है तहरीक इंसाफ के लिए। तो यहाँ पर PTI को लगता है कि इलेक्शन कमीशन का मनफी रवैया है। खैर, हामिद खान साहब ने कहा कि जी हम इलेक्शन कमीशन से कोई अच्छी तवक्को नहीं रखे हुए। खदशा है कि हमारे कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएंगे। हमने कागजात नामजदगी से मुतालिक एक पटिशन की हुई है। इलेक्शन कमीशन का PTI और उम्मीदवारों के साथ रवैया जानिबदार है। इलेक्शन कमीशन ने हमें मजबूर किया कि इंतखाबी निशान के लिए भी अदालत जाएं। ये सब साजिश का हिस्सा हैं। ये इलेक्शन में PTI का सामना नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ जमहूरियत पर यकीन रखते हैं तो डट कर PTI के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ें।
لیول پلینگ فیلڈ تو ملنے سے رہی، ہمیں صرف فیلڈ ہی مل جائے تو بھی پی ٹی آئی الیکشن جیت سکتی ہے۔ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ پی ٹی آئی کو جو لیول پلینگ فیلڈ والی بات میں نے کہی ہے اوپر، میں اس کا ابھی آپ کو اس کی خبر کی طرف آتے ہیں۔ ابھی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کی عدالت میں سرکاری وکیل نے رپورٹ جمع کروائی ہے، جس کے مطابق ڈپٹی کمشنر لاہور نے صنم جاوید کی نظر بندی کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا ہے۔ صنم جاوید کے والد نے نظر بندی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا تھا کہ صنم جاوید کو قانون کے منافی نظر بند کیا گیا۔ صنم جاوید کے خلاف جلاؤ گھراؤ اور عسکری ٹاور حملہ کیس زیر سماعت ہیں۔ عدالت اس نظر بندی کے آرڈر کو کالعدم قرار دے۔ جسٹس علی باقر نجفی نے صنم جاوید کی نظر بندی کے خلاف دائر درخواست پر چیمبر میں سماعت کی اور ڈپٹی کمشنر کی رپورٹ کی روشنی میں نمٹا دی۔ سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ڈپٹی کمشنر لاہور نے صنم جاوید کی نظر بندی کے احکامات واپس لے لیے ہیں۔ تو جناب گزشتہ روز یہ خبر آئی تھی خدیجہ شاہ صاحبہ کو رہا کر دیا گیا تھا کوئٹہ کی عدالت نے، ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اب صنم جاوید کے حوالے سے یہ اپڈیٹ آ رہی ہے، کیا وہ رہا ہو پائیں گی فوری طور پر یا نہیں؟ اس پہ سما کے رپورٹر ارشد علی ہیں، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ صنم جاوید ابھی فوری رہا نہیں ہوں گی۔ انسداد دہشت گردی عدالت سے صنم جاوید کی زمان پارک پولیس آپریشن کے دوران جلاؤ گھراؤ کے مقدمے سے رہائی کی روبکار جاری ہونا ابھی باقی ہے۔ 1 جنوری کو رہائی کی روبکار جاری ہونے کا امکان ہے۔ تو لیٹس سی کہ جناب یہ نیو ایئر پہ کیا یہ معاملہ پایہ تکمیل تک پہنچ پائے گا یا نہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی ان کو رہا کیا گیا متعدد مرتبہ اور پھر ان کو فوراً گرفتار بھی کر لیا گیا۔ تو جناب اب آ جائیں اس پی ٹی آئی کی لیول پلینگ فیلڈ والی خبر پر، جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا آغاز میں۔ یہ تو ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان نے پی ٹی آئی رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس کی تھی، جسے تقریباً تمام نجی چینلز نے لائیو دکھایا تھا۔ لیکن جناب حیرت انگیز طور پر اس پریس کانفرنس کا کچھ حصہ پی ٹی وی نیوز پر بھی براہ راست دکھایا گیا۔ جی بالکل ایسا ہوا ہے، یعنی کہ نگران حکومت نے اتنی لیول پلینگ فیلڈ تو پی ٹی آئی کو ضرور دی ہے کہ انہوں نے ان کی پریس کانفرنس کو لائیو کٹ کیا۔ لیکن اس میں ایک دلچسپ صورتحال دیکھنے کو ملی۔ پریس کانفرنس کا آغاز تو چیئرمین پی ٹی آئی گوہر خان نے کیا تھا، جسے پرائیویٹ چینلز نے تو دکھایا لیکن پی ٹی وی نے کٹ نہیں کیا۔ البتہ جو ہی سردار لطیف کھوسہ صاحب اسی پریس کانفرنس میں وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کے بیرسٹر گوہر صاحب کے، انہوں نے جب بولنا شروع کیا تو پی ٹی وی نے فوراً لائیو کٹ کر دیا اور ساتھ میں نیچے پٹی لگا دی، جسے ہم نیم بینڈ کہتے ہیں، اسٹرپ چلا دی کہ جناب پی ٹی آئی رہنما لطیف کھوسہ کی نیوز کانفرنس۔ لیکن یہ پٹی صرف چند سیکنڈ چلی ہوگی، اس پٹی کو ہٹا کر نئی پٹی لگا دی گئی جس پر لکھا تھا سیاسی رہنما لطیف کھوسہ کی نیوز کانفرنس۔ کچھ سمجھ آئی؟ نہیں، میں دوبارہ بتاتا ہوں۔ جیسا کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ پہلے یہ پٹی چلی پی ٹی آئی رہنما لطیف کھوسہ کی نیوز کانفرنس، اور پھر ود ان سیکنڈز اس کو ہٹا کر نئی پٹی لگا دی گئی سیاسی رہنما لطیف کھوسہ کی نیوز کانفرنس، اور پھر یہی پٹی چلتی رہی جب تک کہ لطیف کھوسہ صاحب اسکرین پر نظر آ رہے تھے۔ اچھا، جو ہی جیسے ماسٹر شاٹ آیا جس میں شعیب شہین، بیرسٹر گوہر اور انتظار پنجوتا بھی نظر آتے ہیں لطیف کھوسہ صاحب کے ساتھ، تو پھر پہلے والی پٹی واپس آ جاتی ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کی نیوز کانفرنس۔ اب اس پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ شاید پی ٹی وی نیوز لطیف کھوسہ صاحب کو پی ٹی آئی رہنما نہیں سمجھتی، اور اسی لیے انہوں نے جناب ان کی جب سولو شاٹ چل رہا تھا تو انہوں نے اس کے نیچے سے پی ٹی آئی رہنما والی پٹی ہٹا دی۔ البتہ اس دوران نیچے جو ٹکرز چل رہے تھے جو کنٹینیوس چلتے رہتے ہیں، ان میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی نیوز کانفرنس کا ورڈ ہی چلتا رہا۔ اچھا، اسی کوریج میں ایک اور حیرت انگیز چیز شعیب شہین صاحب کی موجودگی بھی تھی، جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ چند ٹی وی چینلز پر ان کو بطور مہمان بلانے پر غیر اعلانیہ پابندی ہے، لیکن یہاں پر تو جناب پی ٹی وی سرکاری ٹی وی وہ ان کو جناب دکھا رہا تھا، براہ راست بیٹھا ہوئے بات کرتے ہوئے تو نہیں دکھایا، البتہ وہ لطیف کھوسہ صاحب شعیب بیرسٹر گوہر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ البتہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ چند منٹ ہی اسکرین پر نظر آئی اور پھر ایسی غائب ہوئی ہے کہ پی ٹی وی نیوز کی آنے والی اگلی ہیڈ لائنز جو ہم نے چیک کی، یہ یعنی کہ تقریباً 3:45 بجے یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے، تو 4 بجے کی ہیڈ لائنز، 5 بجے کی ہیڈ لائنز، 6 بجے کی، رات ایون 9 بجے کی ہیڈ لائنز، کسی ہیڈ لائن میں اس کی کوریج موجود نہیں تھی۔ آگے بڑھتے ہیں جناب۔ اچھا، اگلی خبر یہ جو میں شیئر کر رہا ہوں آپ سے، اس پہ میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا، وہ میں آپ کو اس کی وجہ بھی نہیں میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ خبر سنیے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آئندہ ہفتے کا ججز ڈیوٹی روسٹر جاری کر دیا گیا ہے۔ 3 ججز چھٹیوں پر ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان آئندہ ہفتے چھٹیوں پر ہوں گے۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی سمیت چھٹیوں پر گئے ہوئے 5 ججز کی واپسی ہو گئی ہے۔ آئندہ ہفتے 5 سنگل اور 2 ڈویژنل بینچز کیسز کی سماعت کے لیے دستیاب ہوں گے۔ اعلان ختم ہوا، میرا مطلب ہے یہ خبر ختم ہوئی۔ اچھا جی،
آگے آ جائیں جناب. فیض حمید صاحب کی یاد آ رہی ہے جناب. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے کی شادی تھی. بہت زیادہ سیاسی شخصیات اس شادی کی تقریب میں موجود تھیں. تو وہاں پر ایک میز کے گرد مولانا فضل الرحمان صاحب، آصف علی زرداری صاحب اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو زرداری صاحب نے صادق سنجرانی صاحب کو مخاطب کر کے سوال کیا کہ اب فیض چلا گیا، اب کیا کرے گا تو سنجرانی صاحب نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ آپ تو ہیں نا. تو زرداری صاحب نے جواب دیا کہ میں تو ہوں، میرے ساتھ تو کرتا رہا یوں. پھر انہوں نے تھم ڈاؤن کا اشارہ کر کے دکھایا، یوں دوبارہ تھم ڈاؤن کر کے اشارہ دکھایا، یوں پھر تھم ڈاؤن کر کے اشارہ دکھایا. یعنی کہ انہوں نے 3 بار ان کو تھم ڈاؤن کرنے کا اشارہ دکھایا. پھر کہا کہ سیاست میں سوچا کر، ان کی بادشاہی ہمیشہ نہیں رہتی، ہماری رہتی ہے، چاہے کتنے بھی کمزور ہوں. تو جناب یہ بڑا ایک دلچسپ یہ تھا جس کو ایک سندھی ٹی وی نے غالباً کور کیا ہے، اور انہوں نے اس کو سوشل میڈیا پہ یہ اب کافی کلپ وائرل ہو رہا ہے اس یہ والا. اچھا جناب ہم آگے بڑھتے ہیں ذرا. لیکن ہاں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی نون لیگ کی خبر کی طرف بھی آتے ہیں. ان کا کیا ہے، شیروں کا معاملہ کیا ہے، شیر کیوں اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، اس کا کیا معاملہ ہے، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اس کا بھی. الیکشن کمیشن نے فواد چودھری کی درخواست پر نوٹس لے لیا. الیکشن کمیشن نے فواد چودھری کی درخواست پر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ڈی پی او جیلم کو مراسلہ ارسال کر دیا ہے. الیکشن کمیشن نے مراسلے میں ڈی آر او اور ڈی پی او کو شکایت کے ازالے کی ہدایت کی ہے. الیکشن کمیشن نے حکم دیا کہ درخواست گزار کی شکایت پر قانون کے تحت کارروائی کی جائے. فواد چودھری نے الیکشن کمیشن میں امیدوار، تجویز و تائید کنندگان کو ہراساں کرنے کی شکایت کی تھی. اچھا جناب الیکشن کمیشن نے ایک بار پھر انتخابات 2024 کے لیے جاری شیڈول میں تبدیلی کر دی ہے. اچھا نہیں پریشان نہ ہوئیے گا، الیکشن 8 فروری کو ہی ہو رہے ہیں. تبدیلی ہوئی ضرور ہے لیکن یہ الیکشن ڈیٹ میں نہیں ہوئی ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق مخصوص نشستوں کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 30 دسمبر کی بجائے 13 جنوری تک کی جائے گی. ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیل 16 جنوری تک دائر کی جا سکے گی، جبکہ اپیلیٹ ٹریبیونل 19 جنوری تک اپیلیں نمٹائے گا. مزید برآں مخصوص نشستوں کے لیے امیدواروں کی حتمی فہرست 23 جنوری کو آویزاں کی جائے گی. اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں 2 دن کا اضافہ بھی کیا تھا. لیکن الیکشن کے بارے میں آپ بے فکر رہیے گا، وہ 8 فروری کو ہی ہو رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا جناب الیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتخابات سے متعلق قومی میڈیا کے لیے ضابطۂ اخلاق جاری کر دیا ہے. یہ ذرا تھوڑا تفصیلی ہے، یہ بڑا ضروری بھی ہے. ضابطۂ اخلاق میں بتایا گیا ہے کہ قومی میڈیا آئندہ عام انتخابات 2024، مقامی حکومتوں یعنی کہ لوکل باڈیز کے الیکشنز اور بعد ازاں ضمنی انتخابات کے دوران اس ضابطۂ اخلاق پر عمل کرے گا. ضابطۂ اخلاق کے مطابق انتخابی مہم کے دوران پرنٹ، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا پر نشر ہونے والا مواد پاکستان کے نظریے، خود مختاری، وقار یا سلامتی، امن عامہ یا پاکستان کی عدلیہ کی سالمیت اور آزادی اور دیگر قومی اداروں کے خلاف کسی بھی رائے کی عکاسی نہیں کرے گا. اور ایسے الزامات اور بیانات جو قومی یکجہتی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا انتخابی شیڈول کے اجرا سے لے کر امیدوار کے نوٹیفیکیشن تک امن و امان کی صورتحال پیدا کر سکتے ہیں، ان کو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا اور کسی بھی میڈیا پرسن، اخبار اور چینل کو آپریٹ کرنے والے سرکاری اکاؤنٹ، ڈیجیٹل میڈیا اور دیگر سوشل میڈیا پر اثر انداز ہونے والے اکاؤنٹ سے شائع یا نشر کرنے سے سختی سے گریز کیا جائے گا. مزید کہا گیا ہے کہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر موجود مواد میں کسی بھی میڈیا پرسن، اخبار، ڈیجیٹل میڈیا پر آفیشیل اکاؤنٹس چلانے والے چینل اور سوشل میڈیا پر اثر انداز ہونے والے کسی بھی پہلو کو شامل نہیں کیا جا سکے گا جسے جنس، مذہب، فرقہ، ذات، برادری وغیرہ کی بنیاد پر امیدواروں یا سیاسی جماعتوں پر ذاتی حملے کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے. خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. اگر کوئی امیدوار کسی دوسرے امیدوار پر الزام لگاتا ہے تو میڈیا کو چاہیے کہ وہ دونوں فریقوں کو منصفانہ مواقع فراہم کرتے ہوئے دونوں فریقوں سے رائے اور تصدیق طلب کرے. کوئی پرنٹ، الیکٹرانک یا ڈیجیٹل میڈیا امیدواروں اور سیاسی جماعتوں کی مہم نہیں چلائے گا. الیکشنز ایکٹ 2017 کے سیکشن 182 کے تناظر میں پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر کوئی بھی میڈیا پرسن انتخابات کے اختتام کے بعد آدھی رات کو ختم ہونے والے 48 گھنٹوں کے دوران کسی بھی الیکشن پول کے ذریعے کسی بھی امیدوار یا سیاسی جماعت کی انتخابی مہم کو پیش کرنے سے گریز کرے گا. پرنٹ، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی میڈیا پرسن انتخابی عمل میں کسی بھی طرح سے رکاوٹ نہیں ڈالے گا
اور الیکشن کمیشن کی طرف سے فراہم کردہ اپنا ایکریڈیشن کارڈ دکھائے گا۔ ضابطۂ اخلاق میں مزید کہا گیا ہے کہ پرنٹ، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا پر اپنے آفیشیل اکاؤنٹس پر کوئی بھی صحافی، اخبار، چینل اور دیگر سوشل میڈیا پر اثر انداز ہونے والے کسی بھی پولنگ اسٹیشن یا حلقے میں داخلی اور خارجی انتخابات یا کسی بھی قسم کے سروے کرنے سے گریز کریں گے، جس سے ووٹرز کا ووٹ ڈالنے کا آزادانہ انتخاب یا کسی بھی طرح سے اس عمل میں رکاوٹ پیدا ہو۔ ووٹنگ کے عمل کے لیے ایک بار فوٹیج بنانے کے لیے صرف تسلیم شدہ میڈیا والوں کو پولنگ اسٹیشن میں کیمرہ کے ساتھ داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ وہ بیلٹ کی رازداری کو یقینی بنائیں گے اور اسکرین شدہ ڈبے کی فوٹیج نہیں بنائیں گے۔ تاہم میڈیا اہلکاروں کو اس عمل کی کوئی فوٹیج بنائے بغیر گنتی کے عمل کا مشاہدہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ تو جناب آپ بات کرتے ہیں شیئر کی، یعنی کہ نون لیگ کے شیئر کی۔ یہ جیو نے یہ سے رپورٹ کیا ہے، اس کے مطابق لاہور میں قومی اسمبلی کی 14 میں سے 10 نشستوں پر مسلم لیگ نون کی جانب سے نام سامنے آ گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون لاہور کے حلقہ NA 117، 119، 120 اور 121 میں اپنے امیدواروں کا فیصلہ نہیں کر سکی ہے۔ NA 119 اور 120 میں مریم نواز نے کاغذات جمع کرائے ہیں اور زیادہ امکان ہے کہ وہ NA 119 سے الیکشن لڑیں گی۔ باقی 10 حلقوں میں NA 118 سے حمزہ شہباز، NA 122 سے سعد رفیق، NA 123 سے شہباز شریف، NA 124 سے رانا مبشر، NA 125 سے سیف کھوکھر، NA 126 سے افضل کھوکھر، NA 127 سے عطا تارڑ، NA 128 سے حافظ نعمان، NA 129 سے مہر اشتیاق اور NA 130 سے خود نواز شریف میدان میں ہوں گے۔ یہ تو جناب وہ ہیں جو طے ہو گئے ہیں۔ اب مسئلہ کہاں پہ ہے؟ مسئلہ سن لیں، مسئلہ کیا ہے شیروں کا؟ شیروں کا مسئلہ یہ ہے، NA 119 سے مریم نواز نے الیکشن لڑا تو سابق MN علی پرویز ملک، جو کہ پرویز ملک صاحب کے صاحبزادے ہیں، شائستہ پرویز ملک صاحبہ کے صاحبزادے ہیں، وہ اپنے آبائی حلقے سے کھڑے نہیں ہوں گے۔ یعنی کہ اگر مریم نواز وہاں سے کھڑی ہوتی ہیں تو انہوں نے NA 117 میں بھی کاغذات جمع کرائے ہیں۔ وہ اب مریم نواز کے علاوہ اپنا حلقہ کسی کو دینے پر تیار نہیں ہے، یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کی جگہ پر کوئی کھڑا ہو ان کے حلقے سے تو وہ مریم نواز ہوں، ان کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ اچھا، نون لیگ کی IPP سے بھی ابھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی ہے اور علیم خان نے بھی NA 119 اور 117 سے کاغذات جمع کرائے ہیں۔ اگر 117 میں علیم خان کو ایڈجسٹ کر لیا گیا تو علی پرویز ملک کے لیے پھر لاہور میں کوئی حلقہ نہیں بچے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک پرابلم ہے، ایک شیئر کا یہ مسئلہ ہے۔ دوسری طرف NA 121 میں ایاز صادق اور شیخ روہیل اصغر مد مقابل ہیں۔ ایاز صادق پارٹی ڈسپلن کے پابند ہیں۔ روہیل اصغر نے بھی قیادت کو آگاہ کر دیا ہے کہ وہ ہر صورت الیکشن لڑیں گے، بلکہ انہوں نے تو اپنے بیٹے خرم کے لیے صوبائی ٹکٹ بھی مانگ لیا ہے۔ ایاز صادق صاحب کا موقف ہے کہ نئی حلقہ بندی میں 57% پرانا علاقہ آتا ہے، لیکن وہ پارٹی فیصلے کے پابند ہیں۔ البتہ وہ NA 120 لینے پر رضامند نہیں ہیں، کیونکہ یہ علاقہ زیادہ تر دیہات پر مشتمل ہے، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ان کو دینا ہے تو NA 121 دیں، نہیں تو پھر رہنے ہی دیو۔ ٹھیک ہے، ویسے ایاز صادق صاحب نے NA 117 سے بھی کاغذات جمع کرائے ہیں۔ اگر پارٹی ایاز صادق کو یہاں سے ٹکٹ دیتی ہے تو پھر علیم خان سے لاہور میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پائے گی، کیونکہ ایک طرف علیم خان کا کلیش ہو رہا ہے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ NA 119 پہ۔ اگر وہ یہاں آتے ہیں تو پھر یہاں پہ ایاز صادق صاحب ہیں اور علی پرویز ملک ہیں، تو یہ کافی مشکل میں ہے نون لیگ اس وقت کہ کس کو کہاں سے ایڈجسٹ کرنا ہے۔ خیر، ایاز صادق صاحب کو NA 117 سے نہیں لڑایا جاتا تو وہ مارچ میں سینٹ کے الیکشن میں جانے کو ترجیح دے سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ہے جناب جو کہ جیو نے رپورٹ کیا ہے، لیکن دوسری جانب مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا ہے کہ لاہور میں قومی اسمبلی کی 10 نشستوں پر نون لیگی امیدواروں کے نام سامنے آنے کی قیاس رائیاں درست نہیں۔ تاحال ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی نام جاری کیا گیا ہے۔ پارٹی قیادت کے اس بارے میں حتمی فیصلے کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔ دوسری جانب سینیٹر اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ جی پارٹی میں ٹکٹوں کی تقسیم کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پارٹی کی جانب سے جس کا نام فائنل کیا جائے گا وہی امیدوار انتخاب لڑے گا، باقی امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ جی ٹکٹیں 12 جنوری سے بہت پہلے فائنل کر دی جائیں گی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ محدود پیمانے پر ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان سے اچھے تعلقات ہیں، عزت و احترام کا رشتہ ہے، مگر احترام ایک طرف اور انتخابات ایک طرف۔ لو جناب اے پہ آجے آؤ۔ اس کے علاوہ جناب کراچی میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کی تھی آج MQM کے سینئر رہنما انیس ایڈوکیٹ اور رضا ہارون صاحب نے، اور ملاقات کے بعد انہوں نے جناب پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا، ان کے شامل ہو گئے ہیں، اور آصف زرداری صاحب نے ان کو خوش آمدید بھی کہا ہے۔ تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے، کیونکہ رضا ہارون صاحب کا بہت پرانا تعلق رہا ہے MQM کے ساتھ،
تو انیس ایڈوکیٹ صاحب بھی پرانے ساتھی ہیں MQM کے، لیکن اب وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں. تو جناب یہ تھی اب تک کی خبریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.